نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. आज हम कौन सी आयत पढ़ेंगे? चलिए आज बताएं आप। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि अगली आयत कौन सी पढ़नी है हमने। आयत नंबर 8 या 9? हाँ जी 8, आयत नंबर 8 पढ़ेंगे, 9 नहीं पढ़ेंगे। उस पे इशू है, वो मिस्टेक से यूट्यूब पे बाय मिस्टेक ये भी हो गया, तो इस वजह से भी मैं पूछ रही थी कि आप लोग सोए तो नहीं होते। चलें पढ़ते हैं। वक़ाला और कहा मूसा ने, इया अगर तकफुरू तुम न शुक्री करो, तुम वमन और जो फिल अर्ज़ि ज़मीन में है, जमीअन सब के सब, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, लगनियुन अलबत्ता बहुत बेनियाज है, हमीदुन बहुत तारीफ वाला है। कल क्या बातें सीखी थी शुक्र के बारे में कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम मैं तुम्हें और नवाजूंगा, मैं तुम्हें और दूंगा। तो हम और के लालच में अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करते रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, बनी इसराइल से कहा कि इंसान शुक्र नहीं भी अदा करता तो जो कुछ भी जमीन में है वो सब अल्लाह का है। अल्लाह को तुम्हारे शुक्र की जरूरत नहीं है। कल हमने सीखा ना, अल्लाह को नहीं शुक्र चाहिए, अल्लाह को पसंद है कि उसके बंदे इसका शुक्र अदा करें, लेकिन उसको जरूरत नहीं है हमारे शुक्र की। वो मोहताज नहीं है हमारे शुक्र का, उसको कोई परवाह नहीं अगर आप शुक्र नहीं करेंगे। गनीशुन हमीद बहुत बेनियाज है, उसकी तो तारीफ करने वाले ही बहुत है, उसको परवाह ही नहीं है आपकी। लेकिन आप अगर करोगे तो फिर वो आपको फायदे पहुंचाएगा। हदीस कुदसी है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इबादी ए बंदो, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन तुम में से सबसे ज्यादा तकवा वाले आदमी के दिल वाले हो जाए, तो ये चीज मेरी सल्तनत में किसी शय का इजाफा नहीं करती। और अगर मेरे बंदो तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे अगले इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा फाजिर शख्स जैसे हो जाए, गुनाहगार हो जाए सब के सब, तो ये चीज मेरी सल्तनत में किसी शय की कमी नहीं करती। और है मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन एक मैदान में खड़े हो जाएं और फिर मुझसे मांगे, और उनमें से हर शख्स जो मांगे मैं उसको वो चीजें अता कर दूं, हर चीज अता कर दूं जो जो हर बंदा मांगे, तो मेरे पास कुछ कमी नहीं होगी मगर जितना सुई जब वो समंदर में दाखिल की जाती है। यानी पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह से अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी करवा ले, तो जितना सुई समंदर में लगाकर बाहर निकाली जाती है ना, अल्लाह को भी बस उतना ही फर्क पड़ता है। यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समंदर को कोई फर्क पड़ता है अगर सुई समंदर में डुबोकर बाहर निकाली जाए? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अल्लाह को भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, उसको नहीं हमारा शुक्र चाहिए। ये इंसान की अपनी तौफीक है और अपने अजर के लिए और अपने मजीद इजाफे के लिए अल्लाह के पास जाए, उसका फायदा है इसमें। लेकिन फायदा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि उसके बंदे उसकी तारीफ बयान करें, उसका शुक्र अदा करें।
تو کوشش کی اللہ کا شکر ادا کرنے کی. کس کس نے ٹرائی کیا تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ اس کی بدولت مزید ادا کریں گے اور ایکسپیرینس بھی آپ کا بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ. اب یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے بارے میں بتایا. اب نیکسٹ ہے الم یأتکم نبأ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، والذین من بعدہم اور ان کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے پاس کیا نہیں ان لوگوں کی خبر آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، سمود علیہ السلام کی قوم، اور بہت سی ایسی قومیں جن کو تم جانتے ہی نہیں، اللہ جانتا ہے. لا یعلمہم الا اللہ، اس کو ہائی لائٹ کریں، اللہ جانتا ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. اتنی قومیں ایسی گزر کے گئیں جن کا تو نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹ گیا، ان کا نام بھی نہیں، ان کا قصہ بھی نہیں، ان کی کوئی کوالٹیز نہیں. چند قوموں کو آپ کو پتہ ہے، باقی ایسی بھی قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. انسان اس دنیا کے اندر اپنا نام کمانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے نا، انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے بعد اپنا نام رکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. خود سوچے اس دنیا کے اندر اتنے ایسے لوگ آئے جو آ کے چلے گئے، تباہ و برباد ہوگی. اللہ نے ان کی بربادی کے بھی جو بقایا جات ہوتے ہیں، آثار قدیمہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی باقی نہیں رکھی. بالکل نیم اس دنیا سے ختم ہو گیا. تو پھر کس لیے ہم جیتے ہیں؟ یہ نام جس کی خاطر ہم اتنا لڑتے ہیں، ہمارے جاتے ہی رجسٹر بند ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک صدی تک رہ بھی لے، اگلی صدی جب آتی ہے کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں ہوتا. تو لا یعلمہم اللہ، اللہ جانتا ہے مگر کوئی اور نہیں جانتا ان کو. اس لیے ہمیں بھی اپنی جو کوششیں ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم چلے گئے، ہمیں تو کسی نے جاننا بھی نہیں، اللہ کو ہمارا پتہ ہوتا ہے، تو پھر کس کی نظر میں ویلیو بنائیں جو ہمیں جانتا ہے. قوموں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ انسان کے لیے رول ماڈل ہو. تو اللہ کے فکرات، اللہ کے جملے، اللہ کی آیات ہمارے لیے بہترین اشارے ہوتے ہیں ٹریک لائن پہ آنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں ان کو اشاروں میں ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول، کیا لے کے آئے؟ واضح نشانیاں، دلائل. کیوں لے کے آئے؟ تاکہ انسانوں کو بتا سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. فاردو، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں پہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے مارے اپنے ہاتھ کاٹنے لگنا. جیسے غصہ آتا ہے نا تو ہاتھ نوچنے لگتے ہیں، منہ میں ہاتھ ڈال کے کاٹتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اور یہ منافقین جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پورے کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. یعنی غصہ اور وہ جو شدت ہوتی ہے نا، اس سے اپنی انگلیوں کو ہی کھانا، یہ بھی ایک غصے کی علامت ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی اور تعجب کے مارے انسان منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. جیسے آپ ہنس رہے ہوتے ہیں نا، ہنستے ہنستے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تعجب، منہ کھل جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اس طرح سے آپ اپنے منہ کے آگے ہینڈ
رکھتے ہیں نا، تو اس سے یہ بھی مراد ہے فردو ایدیہم فی افواہہم، کوئی سنجیدہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا ان کا اجزانہ، بلکہ غصے کا، ہنسی کا، مذاق کا، تعجب کا. یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے منہ کے پاس ہاتھ لے کے جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ چپ رہو، خاموش کر دیتے ہیں انبیاء کو. تو مفسرین نے جو ہے نا پہلے معنی کو اکثر مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹنا، اور اس سے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، ان کا ایک غیر سنجیدہ رویہ سامنے آ جاتا ہے. وقالو، اور کہا، انا بے شک ہم، کفرنا انکار کرتے ہیں ہم، بیما اس کا جو، ارسل تم بھیجے گئے تم، بھی ساتھ اس کے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا. اب ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ بھیجے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے نا، انا کفرنا بما ارسلتم، بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو ارسلتم بھیجے گئے تم، بھی ساتھ اس کے. پیغمبر کی نشانیاں دیکھ کر وہ یہ ضرور جان چکے تھے کہ ان رسولوں کو یہ معجزے دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول خود معجزے نہیں لے کے آئے، اس لیے انہوں نے توحید کی دعوت ماننے سے انکار کیا، اور اپنے کفر پر ان کا یقین جو ہے پختہ تھا. کہنے لگے، قالو انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شق مما تدعوننا الیہ مریب، بے شک البتہ شک میں ہے اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہمیں، اور یہ چیز ہمیں بے چین کرتی ہے. اگر وہ پورے یقین کے ساتھ انکار کر رہے ہوتے اور ان کو پورا کانفیڈنس ہوتا کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ الیہ مریب، کہ تم ایسی چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو جو ہمیں بے چین کرتی ہے. بے چین تو وہی چیز کرتی ہے نا جس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو، آپ کو احساس ہو کہ پتہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو پھر آپ اپنی نفس کی بات مانتے ہوئے غلط بات پر آ جاتے ہیں. وہ صحیح بات ہوتی ہے لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں جب کوئی بات سکھائی جاتی ہے نا تو ہمیں اس کے نیگیٹو پہلو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی، لیکن پازیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، نیگیٹو کچھ کم ہوتے ہیں. ہم اپنے نفس کی مانتے ہوئے اس کے پازیٹیو پہلو کو اگنور کرتے ہیں، نیگیٹو کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. ویسے بھی حق کے نیگیٹو پہلو نہیں ہوتے، یہ تو عام لائف کی بات ہو رہی ہے نا. حق قرآن کی آیات کے نیگیٹو پہلو ہوتے ہی نہیں، ہم جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں صرف اپنے نفس کو مانتے ہوئے، حالانکہ ہمارے اندر بھی بے چینی آ جاتی ہے. مثلا آپ اگر کسی کو برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ایون کہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس بندے کے اندر انا بہت زیادہ ہوتی ہے، ضد، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا پھر وہ ہوتا ہی بڑا ہے. اب ایک تو رویہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اس کے دل میں بات لگی وہ فوراً سے اس بات کو ایکسیپٹ کرے اور ماننا شروع کر دے. کوئی بات نہیں، کسی چھوٹے نے ہی کہہ دیا، یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاملے کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جب تک مجھے خود اندر سے آواز نہیں آئے گی میں تو نہیں مان سکتی بات کو، یا میں نہیں مان سکتا بات کو. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اندر چبھن آئی، بے چینی آئی، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ہمیں کہے، ہم کیا کر دیتے ہیں، انا کفرنا بما ارسلتم. یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبر خود نہیں یہ لے کے آئے، اللہ نے بھیجا. یہ جو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، یہ جو ہمیں سمجھا رہی ہے باتیں، یہ پیغمبر کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. کوئی ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے اچھی بات کا، تو یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں کوئی ایز اے ریمائنڈر سختی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی اتنی ہمت،
مجھے کہہ رہی ہے پہلے مانتی تھی اب نہیں مانوں گی. ہم کس کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں؟ سوچئے کس کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ نہیں. انسان اگر اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کو کیا فائدہ سوائے اس کے کہ وہ اس چیز کے خریص ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ہمارا مقام بڑھ جائے. اور کیا چاہیے ہمیں ان سے یا ان کو ہم سے. اس لیے جب کوئی اسلام کی طرف دین کی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے ریمائنڈر دیتا ہے عاجزانہ انداز میں کہا کریں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے. یہ نہ کہا کریں کہ جب تک میری مرضی نہیں ہوگی میں نے یہ کام نہیں کرنا. تم جتنا مرضی کہہ لو تمہارے کہنے سے مجھے کوئی اثر نہیں ہو سکتا. میری اپنی ایک لائف ہے میرا ایک اپنا سٹائل ہے. لوگ تم جتنا مجھے کہو گے میں اتنا اس چیز سے دور ہوتا جاؤں گا. بالکل ہم اس انسان کی کمپنی ہی چھوڑ دیتے ہیں جو بار بار ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے. یعنی بے چین ہو رہے ہیں اس کی باتوں سے لیکن وہ انا لفی شک مما تدعوننا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں بلا رہا ہے. ہم بھول ہی گئے ہیں کہ اللہ کے اشارے ہیں. اللہ کے اشاروں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. قالت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے اف اللہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟ کس اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. فاطر کہتے ہیں پھاڑنے کو پھاڑ کر پیدا کرنا. خالق بھی آ سکتا تھا لیکن یہاں پہ بڑا مطلب بتایا گیا نا. ہر چیز کو اللہ نے پھاڑ کر پیدا کیا. وہ درخت ہیں وہ پرندے ہیں. یعنی فاطر سے اللہ کی ہر تخلیق آ جاتی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں کتنی مشقت سے پیدا ہوتی ہے نا. کسی چیز کا پھٹنا پھٹ کے اندر سے نکلنا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اللہ جس نے آسمان بنائے جس دنیا کے لیے جس زمین میں رہنے والی چیزوں کی خاطر مادہ پرست ہو کر تم دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو اگنور کرتے ہو اور پھر جو تمہیں سمجھاتا ہے اس کو اگنور کرتے ہو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہو. دراصل تم اس کو نہیں اگنور کر رہے. کبھی بھی نیکی کی طرف بلانے والے کو اگنور کرنے والا نہ اگنور کریں گے تو سمجھے ہم اس کو تو نہیں اگنور کر رہے ہم تو اللہ کو اگنور کریں. نعوذ باللہ ہم تو اللہ کی بات کو پس پشت ڈال رہے ہیں. یہ جو سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کتاب کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب سامنے کھل کے واضح ہو کے ہے لیکن اس کے احکامات کو اگنور کرنا پیچھے پھینک دینا. اف اللہ شک فاطر السماوات والارض ہائی لائٹ کریے. اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو نا کہ آپ تنگ آنے لگے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تو اپنے آپ کو یاد کروائیے کیا میں اللہ پر شک کر رہی ہوں کہ اللہ کی باتیں پتہ نہیں سچی ہیں کہ نہیں. اگر کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے مثلا کوئی نیا سٹیپ لینا ہے آپ نے اور اپنے گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے جڑیں کاٹنی اور پھر آپ سوچ رہے ہو جیسے حرام کو چھوڑنا سود وغیرہ کا کاروبار چھوڑنا پھر انسان حرام ریلیشنز کو چھوڑنا تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں مجھے اس سے کتنا نقصان ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا فیوچر کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. تبھی یہ چیزیں یاد رکھے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض میں اس اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو رہی ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. ڈے 1 سے پیدا اس نے کیا. اس لیے مجھے بھی کانفیڈنٹ رہنا ہے. کانفیڈنس میرا پورا ہو اپنے آپ پر. کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کی خاطر کچھ بھی کروں مجھے نقصان نہیں ہوگا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وہ بلاتا ہے تمہیں کیوں؟ تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو. یہاں پہ نا ایک گرامیٹیکل چیز آپ نے یاد رکھنی ہے من کے لحاظ سے. من یہاں پہ تبعیض کے لیے آیا ہے
حالانکہ ضرورت نہیں تھی نا، لیغفر لکم ذنوبکم، کافی تھا تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو. لیکن یہاں پہ اس لیے من آیا کہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے. جب بھی کفار کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، معافی کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے. لیکن جب اللہ تعالیٰ مومن کی بات کرتے ہیں نا، جیسے صف کے اندر آتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، من نہیں آیا، وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا پھر جہاد میں نکلتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیکن جب کوئی کافر اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں وہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو آئندہ آنے والے گناہ ہوتے ہیں میں ذنوبکم، آئندہ وہ توبہ کرے گا تو گناہوں کی معافی ہوگی. یعنی آپ نے آج توبہ کی، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن آئندہ اگر گناہ ہوں گے تو وہ عمل اور توبہ کے مطابق دیکھے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار اسلام میں انٹر ہو جائیں تو پھر اینڈ تک جتنے بھی گناہ کرتے رہیں ان کی معافی ہی ہوتی رہے گی، ایسی بات نہیں. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ، تمہارے گناہوں میں سے اللہ تمہیں بخش دے گا. اسلام میں داخل ہونے سے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور بعد میں جتنے گناہ کرو گے ساتھ ساتھ معافی اور توبہ کرتے رہو گے تو تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور وہ مہلت دے تمہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، یعنی موت تک تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. قالوا، انہوں نے کہا ہمیشہ ہر قوم کی طرح، ان نہیں ہو انتم تم الا مگر بشر ایک انسان، مثلنا ہم جیسے، تریدونا تم چاہتے ہو، ان تصدونا تم روکو ہمیں، عما اس سے جو کانت ہے یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا اباؤ اجداد ہمارے، فأتونا بس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین کوئی دلیل واضح. بجائے اس کے کہ اقرار کرتے، کتنی بڑی دلیل دے دی اللہ نے، اور بتا بھی دی کہ اللہ کیوں بلا رہا ہے تمہیں اپنی طرف. بخشش مانگ لو تاکہ وہ اپنے بندوں کو آگ سے بچا سکے. کیا کہنے لگے ہٹ درم لوگ، ضدی اور اناد اور سرکشی اور حسد میں مبتلا لوگ کیا کہنے لگے، تم تو ایک انسان ہو، تم ظاہری شکل و صورت میں ہو، تم کھاتے پیتے ہو، دوسری انسانی ضروریات کے اعتبار سے ہمارے جیسے بشر ہو، ہم اپنے آپ پر تمہاری برتری تسلیم کیسے کریں؟ اور تمہارا مقصد ہے ہمارے باؤ اجداد کے دین سے ہمیں روکنا، تم ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور کرنا چاہتے ہو. ایسے ہی ہم کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہم جیسے ہیں، ہم سے کوئی فضیلت ان کو حاصل نہیں، ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اسی وجہ سے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. یہاں پہ بات قوم والوں کی ہو رہی ہے، انبیاء کی بات شروع ہوئی نا، انبیاء اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی قوم والے آگے سے ایک جواب کیا دیتے ہیں، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے نبی، اے انسان، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں آباء و اجداد سے دور کرو. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو سمجھائیں نا کہ یہ اپنے بڑوں کو کہ بات آپ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک، شرک سے نکل آئے، تو وہ بھی ایسا ہی رسپانس کرتے ہیں. ساری عمر ہوئی ہے ہمیں یہ بات پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. آج تم آئی ہو نئے دور کے اندر، پیدا ہو گئی ہو، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنے والی. اب خود سوچئے کہ اگر ہم سب قرآن پڑھیں تو کیسے ہم شرمندہ ہوں کہ ہر بات ہم جو کہتے ہیں وہ قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ اور دوسری قوموں جو اپنے انبیاء سے کہتی تھی بالکل ملتی جلتی ہیں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگلے کی بات نہیں سمجھتے، تنقید کرتے ہیں.
آپ خود سوچئے، اس کانسیپٹ کو دیکھیے کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی ہے۔ آباء و اجداد پہلے زمانے میں کس پہ سوتے تھے، کس میں کھاتے تھے؟ ایئر کنڈیشنر ہوتے تھے، ریفریجریٹر اور ہیٹر، گیزر وغیرہ، نرم نرم بستر، کمبل، رضائیاں جو ہم لیتے ہیں، یہ سب ہوتی تھی؟ سوچئے، یہ سب چیزیں ہیں تھی؟ پھر آباء و اجداد کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اگر آباء و اجداد نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ہم کیوں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ وہ سردیوں کے اندر بھی ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے تھے، ہم کیوں گرم کر کے نہاتے ہیں؟ ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ان کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ اس میں تو ہمیں بڑا خیال ہے، ایٹم بم تک پہنچ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایٹم بم ہوتے تھے؟ اگر یہ سوچنے لگے تو سائنس آگے نہ بڑھے، نئی چیزیں ایجاد ہی نہ ہو۔ اگر یہ ہم سوچیں، ہم عقل سے بھی سوچنا چاہیے، ہمارے پاس عقل بھی نہیں ہے، تو اس معاملے میں ہم ترقی 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 کرتے جا رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ کل، اور پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو یہ کچھ نہیں تھا، آج ہم نے کتنا کچھ کما لیا۔ تو کیا نیکیوں میں ہمیں یہ چیک نہیں کرنا کہ آباء و اجداد کے پاس کمی تھی، تو ہمارے پاس علم آیا ہے تو ہم سیکھ کر اپنی نیکیوں کے اندر بھی ایسی بلڈنگز بنائیں، اپنی نیکیوں کو کی بدولت محل تیار کریں، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اگر ان سے غلطیاں ہو گئی تو ہم تو ٹھیک ہونا، لیکن دلیل اللہ کے پاس تو ہے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارے پاس کوئی دلیل، اور خود ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ واضح نشانیاں اللہ کے بارے میں موجود تھی، لیکن جب تک انسان اندر سے اللہ کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہوتا اور اس کو یقین نہیں ہوتا اور اللہ کی عطا نہیں ہوتی، تب تک انسان نیکی کی طرف نہیں آ سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا، اور نہیں ہے ممکن ہمارے لیے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں۔ ہم تو اللہ کی طرف سے میسنجر بن کے آئے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو بس اللہ پر۔ ایمان والے شرط نہیں رکھتے، جن کے دل میں سچائی، پاکیزگی، اخلاص ہوتا ہے نا، وہ شرائط طے کر کے کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرتے کہ یہ دو گے تو پھر ہم مومن ہوں گے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو توکل ہوتا ہے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آئی، ایمان اور توکل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، توکل بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ جس کے اندر توکل کی کمی ہے، گویا کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اس کے اندر اللہ کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے کلیئر نہیں ہیں۔ مومن بندہ ڈگمگاتا نہیں، تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میری کوئی سنے گا بھی کہ نہیں، مجھے آگے اپرچونٹیز ملیں گی کہ نہیں، میں آج اس راستے کو چھوڑ رہی ہوں اپنے آباء و اجداد کے، آئندہ میرے لیے کیسے کیسے حالات اور مشکلات آئیں گی، پتہ نہیں میں نے ان کو ڈیل بھی کر سکنا ہے کہ نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن بندہ آباء و اجداد کی طرف نہیں دیکھتا، مومن بندہ دوستوں کی کمپنی کی طرف نہیں دیکھتا، مومن بندہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی اسے اس کے دین کی وجہ سے بلاتا نہیں۔ وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، کس کی رضا پہ راضی ہونے کے لیے؟ اللہ کی۔ ایمان جب چیک کرنا ہو نا اپنا، تو دیکھیں کہ توکل کتنا ہے۔ کچھ نہیں نظر آ رہا سامنے، پھر بھی آپ مطمئن ہیں میرے اللہ نے مجھے ضائع کرنا ہی نہیں، اگر میں نے اس کے خاطر کچھ چھوڑا ہے، اسے تو مجھے بہت عطا کرنا ہے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے
کہ میں ضائع ہو جاؤں. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں, لیکن میرا اللہ میرے پاس ہے, اس نے مجھے چن لیا, اس نے مجھے قرآن دے دیا. تو جس کے پاس اللہ کا احسان ہو, سوچئے وہ کتنا بندہ وی آئی پی ہے, کتنا پروٹوکول ہے اس کے پاس. یمن علی من یشاء من عبادہ. خوش ہوا کریں جب صبح قرآن کے پاس آتے ہیں نا, خوش ہوا کریں, خوشی کے ساتھ, نم آنکھوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ میرے اندر کیا ایسی کوالٹی ہے کہ آپ نے مجھے چوز کر لی. ہمارے تو شب و روز گناہوں میں ملوث ہے. اللہ کیا ایسی بات ہے میرے اندر, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی کمیونیکیشن کرتے رہا کریں, اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جایا کریں کہ رات کو سوتے سوتے گناہ گار ہوتے ہیں اور صبح اللہ پھر توفیق عطا کر دیتے ہیں. سوچئے ہم سوئے بھی تو رہ سکتے ہیں نا, لیکن ہمیں کون جگاتا ہے؟ ہم نہیں جاگتے, اللہ جگاتا ہے, اللہ توفیق عطا کرتا ہے, اللہ احسان کرتا ہے. سوچئے ہماری یونیورسٹی کالج کا کوئی سی ای او یا کوئی ڈائریکٹر بھی یا کلرک, کوئی بھی بندہ ہمیں تھوڑی سی امپورٹنس دے نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ادارہ اور یہ ہر چیز میری اپنی اپنی محسوس ہونے لگتی ہے, کوئی رشتہ بن جائے ان کے ساتھ. تو اللہ اگر ہم پہ احسان کرتے ہیں, اللہ اگر ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی کائنات بھی اپنی اپنی لگنے لگتی ہے کہ اللہ میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا اور مجھے چوز کیا, اب مجھے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اس نے مجھے چوز کر لیا نا, اللہ کا انتخاب ہے, میں اللہ کا انتخاب ہوں, اگر اس نے مجھے چوز کر لیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. وَمَا لَنَا, اللہ کیا ہے ہمیں, یہ مومن بندے کہیں گے, ہمیں کیا ہو گیا, اللہ نتوکل علی اللہ, کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر. اللہ نتوکل علی اللہ, کیا ایسی ریزن ہے, کیا ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل ہی نہ کریں؟ کیوں نہ کریں اس پہ توکل, کیوں نہ کریں اس پہ بھروسہ؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے بھروسے پر دین کے رستے پہ استقامت اختیار نہ کریں؟ تم اگر ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو, تم اگر ہمیں پریشان کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنے رستوں کی, ہمارے رستوں کی, اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کی. یہ اس کا کم احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے والوں میں شامل کیا ہمیں, اس نے اپنی بات کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا, اس نے اپنی تعریف کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا, اس نے توبہ کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا. کیوں نہ توکل کریں؟ ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے اس پہ شک کرنے کی, اس پہ توکل نہ کرنے کی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ہم ضرور صبر کریں گے جس پر تم ہمیں اذیت دے رہے ہو. کتنی بڑی تسلی ہے. ہمیں بھی تو اذیت دی جاتی ہے نا جب ہم سچ کے رستے پہ, حق کے رستے پہ نکلتے ہیں. ہمارے گھر سے اذیت شروع ہوتی ہے, آہستہ آہستہ باہر کے لوگ بھی ہمیں تنگ کرنے لگتے ہیں. یہ آیت ہماری بہت سے زخموں کی مرہم ہے, دوا ہے. ہم کیوں نہ صبر کریں؟ ہم صبر کریں گے, تم ہمیں اذیت دیتے جاؤ, جتنی دے سکتے ہو دے لو جتنی دینا چاہتے ہو. تم تھک جاؤ گے, ہم صبر کرتے کرتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے اپنے صبر کا پھل بھی تو اللہ سے لینا ہے. اتنا بڑا پھل ہمیں ملنا ہے, ہم کیوں اس پھل کے لیے دنیا کی کو ترجیح دیں؟ اور پھر اس آیت کے اندر لاسٹ پہ وہی جملے,
وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو لوگوں پہ توکل نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے توکل کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں پہ توکل کرنا نہیں، توکل کرنے والوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. مومنین کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور جو لوگوں پہ توکل کرتے ہیں ان کو چھوڑیں. ہم اس لیے دین کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی طرف سے تکلیف کم ہو جائے. ہم اس لیے آئی گئی نیکی کی سوچ کو اسے پشت ڈال رہی ہیں، پیچھے پھینک دیتے ہیں، ارادہ بدل لیتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. لوگ کہیں گے کیا، میں نے تو اتنے گناہ کیے، وہ تو میرے منہ پہ میرے گناہوں کو ماریں گے کہ اب کہاں پہ آئی تم، اور پہلے تو تمہاری یہ ڈریسنگ تھی، یہ لکنگ تھی، یہ سوچ تھی، ایسی زبان تھی، اس طرح تم دوسروں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی. ایسے کہیں گے لوگ میں جب دین کی طرف آؤں گی یا سچائی کا رستہ اختیار کروں گی. کہنے دے، لوگ تو کہیں گے، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے. اگر آپ گناہ گار نہیں بھی تھے تو وہ آپ کی نیکیوں کو آپ کے منہ پہ ماریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ، تاکید کے ساتھ ہم ضرور صبر کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو مرکزی سبق ہمیں سیکھنے کو ملا ہے نا، وہ یہ ہے ہجرت کرنا. کیسی ہجرت؟ برائیوں سے نیکی کی طرف ہجرت، باطل راہ سے حق کی طرف ہجرت. اور ہجرت کرتے ہوئے ہجرت نبوی یاد کریے، کیسے لوگوں نے ہجرت کی، کتنی مشکلات آئی، کتنی پرابلمز آئی تھی. صحیح نا؟ اللہ کے رسول کی ہجرت کو یاد کیجئے، نبی ہیں، ڈائریکٹ نہیں مدینہ پہنچ گئے. تو ہجرت کرنے لگیں گے ایک جگہ سے دوسری، ایک حالت سے دوسری حالت پہ آنے لگیں گے نا، بہت سے مصائب آئیں گے، بہت سی تکالیف آئیں گی، لوگوں کی بے رخی ایون کہ آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گی. بس آپ نے اس آیت کو پکا اپنے ساتھ مان لینا ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اے میرے نفس، کیوں اللہ پہ بھروسہ نہ کروں؟ مجھے اللہ نے قرآن دے دیا، میں تو ضرور صبر کروں گی، جتنی مرضی تکلیفیں پہنچائیں مجھے اللہ پہ توکل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ پہ توکل ہمیں قرآن سے مزید جوڑے گا، اللہ سے توکل ہمیں اسلام سے مزید جوڑے گا، اللہ سے توکل ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر چلے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے، اور ہمارا اس کے بارے میں یہ گمان ہے. اگر اس نے ہمیں چوز کیا ہے تو وہ کنارے بھی لگائے گا انشاءاللہ. بس ہم نے مخلص رہنا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ پکی والی دوستی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اخلاص والے رشتے عطا کر دے. ہم قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائے، ایمانت دار ہو جائے، اس کی قدر کر سکے، اس کو سنبھال سکے. یہ بہت بڑی امانت ہے. اللہ نے ہمیں چن تو لیا ہے، لیکن اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرے. اللہ ہم سب کو قرآن کے لفظوں پہ اترنے کی توفیق عطا کرے، قرآن کے ورڈز کی گہرائی میں جانے والوں میں شامل کرے. اللہ ہمیں قرآن کی لفظوں کے اندر کشش پیدا کر دے ہمارے لیے، کہ ہم اس کو دیکھیں تو اندر سے خود چیزیں بدلنا شروع ہو جائے، صرف دیکھنے سے ہی بدل جائے، اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ اس کا ایک لفظ ہی ہماری دوا بن جائے. اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے اور ہمیں قرآن سے کبھی جدا نہ کرے. ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ہماری سانس ہے. اللہ ہمیں اس سے سانس والا رشتہ عطا کرے کہ جب یہ دور جانے لگے تو ہماری روح مرنے لگے، تاکہ ہم اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اس کے پاس آ کر آکسیجن لیں. جس کی آکسیجن قرآن بن جاتی ہے نا، وہ واقعی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے اس کو آکسیجن کا رتبہ دیں، اس کو اپنی خوراک بنانا ہے، پھر ہی اس کے ساتھ پکا رشتہ بن سکتا ہے. ادروائز چند ماہ جڑیں گے پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب قرآن کسی کو ملتا ہے اور قدر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے لے لیا جاتا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. اپنے حق میں ضرور دعا کیا کریں. بہت سے آپ کے ساتھ لوگ آئے، لیکن آپ کو اللہ نے باقی رکھا
اور باقی سب دنیا میں پھر مگن ہو گئے. توفیق ہے نا. اللہ ہم سب کو قدردان لوگوں میں شامل کرے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.